अस्सलाम वालेकुम। राकिम हाल ही में जज़ायर हवाई के एक क्रूज़ से लौटा है। पहले भी होनोलुलु पास में अमेरिकनों की वो नेवी बेस जिस पर जापानियों ने अंधाधुंध बमबारी करके अमेरिकनों को एटम बम इस्तेमाल करने पर मजबूर किया था, और पूरा जजीरा जिस पर ये जगह वाक़ हैं देखकर आया था। इस बार खुसूसन हवाई की तारीख़ को जानने के लिए सब बड़े जजीरों की सियाहत की और बहरी जहाज़ पर इन जज़ायर की तारीख़ के ताल्लुक़ से लेक्चरों और फिल्मों का एहतमाम था। अंग्रेज़ बहरी सियाह थॉमस कुक के नाम से कौन वाकिफ़ नहीं। उसने पूरी दुनिया में बहरी सफ़र किए। हवाई भी चंद एक बार आया। कई कई महीने बीवी से अलग सफ़रों पर रहता। बहरी जहाज़ों पर काम करने वाले जहाँ भी रुकते हैं वहाँ औरतों का जमघटा होता है और सेलर उनसे रंगरलियाँ मनाते हैं। लेकिन 11 साल से ऊपर के सफ़रों में किसी ने थॉमस कुक को बीवी से बेवफाई करते नहीं देखा, और ना किसी को उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाने की जुर्रत हुई। इसी तरह कायद आज़म की ज़िंदगी सियासत में आने से पहले भी शान व शौकत की ज़िंदगी थी। फिर उनकी शादी हुई। बीवी जल्द वफ़ात पा गई, जिसे आप बहुत चाहते थे। ना शादी से पहले या दौरान या उसके बाद एक भी स्कैंडल उनकी तरफ मंसूब ना हुआ। ना किसी ने उन्हें किसी औरत के साथ देखा। कांग्रेस की एक मशहूर सियासतदान सरोजिनी नायडू का ये कहना तारीख़ की किताबों में मौजूद है कि किसी कांग्रेसी का कैरेक्टर मोहम्मद अली जिन्ना के किरदार के साए के भी बराबर नहीं। सोचना ये है कि मिर्ज़ा महमूद की दाढ़ी में इतने बाल नहीं होंगे जितनी बद किरदारियाँ उन्होंने की। किसी ने कहा, मैंने अपनी बेटी को एक शाम मिर्ज़ा महमूद के साथ इस हालत में देखा कि एक रात में मेरे बाल सफ़ेद हो गए। किसी की बीवी को प्रेग्नेंट किया तो बच्चा मिर्ज़ा महमूद की शक्ल का निकला। गुज़िश्ता सदी के आगाज़ से ऊपर नीचे वाक़यात होते रहे। क्या कोई अपनी बीवी या बेटी पर झूठा इल्ज़ाम लगा सकता है? नीज़ राकिम की बहन की नंद की शादी मेर आपा बुशरा और उम्मे ताहिर के ख़ानदान में होने से कई ख़वातीन ने इन इल्ज़ामात की तस्दीक की। किसी एक ने भी नहीं कहा कि वो पाक साफ़ इंसान था। उसकी औलाद को बमा राकिम के अनगिनत अफराद ने आँखों से बदकारी में इन्वॉल्व होते देखा। मैंने आपको बताया कि बरखिलाफ़ अपने भाई मियाँ मन्नान के पाकिस्तान बनने के आगाज़ में ही जब राकिम ने जोधामल बिल्डिंग में उसके दवाखाने में वहाब इब्ने हकीम नूरुद्दीन साहब को चंद एक बार देखा तो वो मुझे शक्ल और गुफ्तगू से बिला दाग किस्म का इंसान ना लगा। बाद में कई ज़राए से तस्दीक हुई कि वो उन अफराद में से था जिनसे मिर्ज़ा महमूद ने अपने सामने अपनी बीवियों से जना कराया। मिर्ज़ा महमूद को रबवा का रासपुतीन कहा गया है। रासपुतीन रूस में हो गुज़रा है। उसने मज़हब की आड़ में जो बदकारियाँ की उन्हें जानने के लिए लाइब्रेरी में से उसके बारे में कोई भी किताब पढ़ सकते हैं, या फ़ारान एकेडमी उर्दू बाज़ार लाहौर, अंजुमन तौहीद सुन्नत वेलफेयर अल मदीना रोड टाउनशिप लाहौर से रबवा का रासपुतीन किताब लेकर उसमें से रासपुतीन के बारे में मुफस्सल पढ़ सकते हैं। इनके नंबर नोट करें। 2 नंबर हैं 0321445660 और 030044606660। एक बार फिर सुने, 0321445660 और 03004460
6060۔ اس کتاب میں آپ کو حوالوں کے ساتھ میری ان باتوں کی تصدیق کراؤں گا جن کا میں نے گزشتہ ویڈیوز میں ذکر کیا۔ یہاں میں آپ کو ربوہ کا راسپوتین میں سے حکیم میاں وہاب کے مصنف ربوہ کا راسپوتین کے روبرو اقرار جرم کی چند جھلکیاں دیتا ہوں۔ لکھا ہے، کبھی کبھی خاکسار کو بھی حکیم صاحب کی صحبت میں جانے کا اتفاق ہوتا۔ حکیم وہاب صاحب، بعض اوقات سامع حیران رہ جاتا کہ حکیم صاحب کہہ کیا رہے ہیں۔ دراصل وہ باتیں دکھی اور زخمی دل کی آہیں ہوتی ہیں جو زبان پر آئے بغیر نہیں رہتی۔ وہ وہی شخص جان سکتا ہے جس کے دل میں اپنے کردہ گناہوں میں کی آگ جل رہی ہو۔ ایک دفعہ ام طاہر صاحبہ کا ذکر چھڑ گیا تو حکیم صاحب نے آنکھیں بند کر لیں، گویا پرانی یادوں میں گم ہو گئے۔ کہنے لگے، ام طاہر کی جائے لذت کا کیا کہنا، گویا پان کا پتہ۔ اس عورت کا کیا کہنا۔ ایک دفعہ پروگرام کے مطابق اس عورت کے ہاں میری باری تھی۔ کمرے میں داخل ہوا تو ایک عجیب فضا تھی، بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی۔ پلنگ پر خوبصورت نرم بستر بچھا تھا، فرش پر ایک بوٹے دار قیمتی قالین تھا جس پر پاؤں دھس جا رہے تھے۔ داخل ہوتے ہی وہ حسین پری میرے ساتھ لپٹ گئی اور میرے جذبہ شہوت کو تیز کرنے لگی۔ کبھی میرے ہونٹ چوستی، کبھی میری زبان منہ میں لے کر چوستی، کبھی میرے گالوں کو نرم ہاتھوں سے تھپکتی، کبھی میرے اعلیٰ حیات کو لمس کرتی، کبھی اس کے جذبہ شہوت کی تپش تیز ہوتی تو وہ اپنی قمیص اتار پھینکی تو اس نے جب اس کے جذبہ شہوت کی تپش تیز ہوئی تو اس نے اپنی قمیض اتار پھینکی۔ چند ساعت کے بعد میری قمیض بھی اتروا دی۔ اب دونوں جسموں کے درمیان جو کپڑا حائل تھا وہ بھی دور کر دیا۔ اوپر کا عریاں جسم ملنے سے تپش شہوت بڑھنا شروع ہوئی۔ تھوڑا ہی وقت گزرا کہ اس عورت نے اپنی شلوار کو یوں اتار پھینکا جیسے کسی شخص نے بھاری بوجھ اٹھایا ہوا ہو اور تھک جانے کے بعد وہ اس بوجھ کو اتار پھینکے۔ اسی لمحہ میری شلوار کو بھی اتار پھینکا۔ اب پوری شہوت کے ساتھ میرے ساتھ اٹکیلیاں کرنی شروع کر دی۔ کبھی میرا عضو تناسل بغل میں لیتی، کبھی ران میں لیتی، کبھی چند ساتھ کے لیے قبل میں لیتی اور کبھی ڈیر میں بھی لے لیتی اور باہر نکلوا دیتی، کبھی منہ میں لے کر چوستی، کبھی بستر پر لیٹتی اور مجھے اوپر لٹا لیتی اور اپنی نرم نرم رانوں میں خوب دباتی، کبھی میرے اوپر لیٹ جاتی اور مردانہ حرکات کے ساتھ ہز اٹھاتی۔ دونوں ایک دوسرے کے رخسار، زبان اور ہونٹ چوستے۔ کبھی میرا عضو تناسل ہاتھ میں پکڑ کر مسلتی۔ میں اپنا مردانہ مدعا غرض بیان کرتا تو کہتی، میں ابھی آپ کی جوانی اور طاقت کو دیکھ لیتی ہوں، ذرا ٹھہریے۔ غرض تقریباً 4 گھنٹے تک اسی وادی گناہ میں کھیلتے رہے۔ اس کے بعد آرام سے نرم و گداز بسترے پر چت لیٹ گئی اور آخری گناہ کی طرف بلایا۔ یہ بھی عجیب لمحات تھے۔ جوں ہی قبل میں عضو تناسل داخل ہوا، یوں دردناک آواز نکالی جیسے ایک باکرا پہلی رات مرد کے ساتھ مجامعت کے وقت نکالتی ہے۔ ایک خاص آواز میں کہا، وہاب مجھے مار دیا، مجھ سے الگ ہو جاؤ، میرے جانی مجھے چھوڑ دو، میں مر جاؤں گی۔ حکیم وہاب آخر میں گویا ہوئے، یہ عجیب عورت تھی۔ تو دیکھیے، یہ تھی ام المومنین ام طاہر، آئندہ ہونے والے ایک خلیفہ کی والدہ ماجدہ، اور ان کو لذت دلانے والے تھے خلیفہ اول حکیم نور الدین کے چشم چراغ وہاب۔ اب سنیں ام طاہر کا انجام کیا ہوا۔ وہ سوزاک و آتشک کی بیماری میں مبتلا ہو کر
میو ہسپتال میں داخل ہوئیں۔ مرزا محمود کے حکم کی بنا پر کسی کو عیادت کی اجازت نہیں تھی، چونکہ حکیم مولوی نور الدین صاحب کے خاندان سے رشتہ داری بھی تھی اور گہرے تعلقات بھی، ان کے بیٹے منان صاحب کو جانے کی اجازت دی گئی۔ وہ جب داخل ہوئے تو رحم سے پیپ بہنے کی وجہ سے کمرہ بدبودار تھا۔ ام طاہر نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا، اس موذی بیماری میں محمود کی وجہ سے مبتلا ہوئی ہوں۔ مرزا محمود نے انہیں بدکاری کی طرف مائل کیا تھا۔ وہ اس روش پر پڑنا نہیں چاہتی تھی تو وہ انہیں سخت سزا دیتا تھا۔ اس کے بھائی ولی اللہ شاہ، حبیب اللہ شاہ، عزیز اللہ شاہ وغیرہ اس کے پاس آتے اور اس کو سمجھاتے کہ جو مرزا محمود کہتا ہے کرو، ورنہ وہ تمہیں جان سے مار دے گا۔ تب مجبوراً وہ گناہ کی وادی میں چل پڑی۔ تو آپ نے دیکھا کہ پان کے پتے نے کیا صورت اختیار کی۔ توبہ استغفار۔ مصنف دوسرا واقعہ سناتے ہیں۔ میں ایک دفعہ حکیم صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ کہنے لگے، آؤ شیزان میں آپ کو چائے پلاتا ہوں۔ راستے میں مرزا محمود کی بدکاریوں کی باتیں کرتے رہے۔ جب واپس آ رہے تھے، پہلے صیغہ غیب میں بیان کرنے لگے، ایک شخص مرزا محمود کے ساتھ عمل تواتت کر رہا تھا۔ چودھری ظفر اللہ خان کا عمل تواتت۔ فارغ ہونے میں دیر ہو گئی تو بریکٹوں میں پھر متکلم صیغہ پر آ گئے۔ مجھے کہا، جلدی کرو، میں نے دعوت پر جانا ہے۔ میں ہنس پڑا اور کہا، وہ خوش قسمت آدمی آپ ہی تھے؟ کہنے لگے، ہاں۔ میں نے پوچھا، کیا مرزا محمود احمد کو یہ علت تھی؟ کہنے لگے، نہیں، یہ پرورشن کی انتہا تھی۔ میں نے سوال کیا، آپ کو کس طرح اس برائی کی طرف مائل کیا اور کب شامل ہوئے؟ کہنے لگے، ایک دفعہ کشمیر میں مرزا محمود کے ساتھ جانا ہوا۔ ایک چشمہ میں نہا رہے تھے۔ محمود نے غوطہ لگا کر میرے عضو تناسل کو پکڑ لیا۔ میں کچھ شرمندہ سا ہو گیا۔ علیحدگی میں کہنے لگے، وہاب، اس کو کبھی استعمال بھی کیا ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ اس کے بعد مجھے اس برائی کی وادی میں دھکیل دیا۔ پھر کہنے لگے، جوانی ہو، پیسہ بھی ہو، ہر قسم کی سہولتیں بھی میسر ہوں، کسی گرفت کا بھی خوف نہ ہو، تو پھر کون برائی سے بچتا ہے؟ بہرحال بدقسمتی سے اس برائی میں عمر کا ایک حصہ گزارا ہے۔ کہنے لگے، ایک دفعہ مرزا محمود نے کہا، 11-12 سال کی عمر میں اس کام میں پڑا، 500 عورتوں سے مجامعت کر چکا ہوں، میرا کچھ نہیں بگڑا۔ پھر کہنے لگے، عورت کا کیا ہے، خواہ کتنی ہی مضبوط اور پرشہوت ہو، تو بغیر مجامعت کے ہاتھوں سے ہی اس کو فارغ کر سکتا ہوں۔ واہ واہ، کیا تجربہ ہے۔ پھر ایک بار حکیم وہاب نے اپنا واقعہ آغاز گناہ کا صیغہ غیب میں بیان کیا۔ کہنے لگے، ایک دفعہ مرزا محمود احمد کی بیوی مریم نے ایک نوجوان کو خط لکھا کہ فلاں وقت بریکٹ میں قادیان کی مسجد مبارک کی چھت سے ملحقہ کمرہ کے پاس آ کر دروازہ کھٹکھٹانا تو میں تمہیں اندر بلا لوں گی۔ دروازہ کھلا تو اس نوجوان کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ بیگم صاحبہ ریشم میں ملبوس 16 سنگار کیے موجود تھیں۔ اس نوجوان نے کبھی کوئی عورت نہ دیکھی تھی، چہ جائے کہ ایسی خوبصورت عورت۔ وہ مبہوت ہو گیا۔ اس نوجوان نے کہا، اجازت ہے؟ اس نے جواب دیا، ایسے باتیں پوچھ کر کی جاتی ہیں۔ اس وقت نوجوان نے کچھ نہ کیا کیونکہ جذبہ شہوت اس قدر مشتعل ہو چکا تھا۔ اس نے سوچا اس وقت کنارہ کرنا ہی بہتر ہے۔ چنانچہ یہ نیل مرام واپس آ گیا۔ بیگم صاحبہ معصوفہ نے
اس خط کی واپسی کا مطالبہ کیا جو اس نوجوان کو لکھا تھا۔ اس نے جواب دیا، میں نے اس کو تلف کر دیا ہے۔ تقسیم ملک کے بعد مرزا محمود احمد کے پرائیویٹ سیکرٹری میاں محمد یوسف صاحب اس نوجوان کے پاس آئے۔ کہا، میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس حضور کی بیویوں کے خطوط ہیں اور آپ ان کو چھاپنا چاہتے ہیں۔ اس نوجوان نے جواب دیا، میں بہت افسوس ہے کہ آپ کو اپنی بیوی پر اعتماد ہوگا اور مجھے بھی اپنی بیوی پر اعتماد ہے۔ اگر کسی پر اعتماد نہیں تو وہ حضور کی بیویاں ہیں۔ دریافت پر کہا، وہ نوجوان میں ہی تھا۔ مولوی محمد صالح نور محمد یامین تاجر کتب کے بیٹے ہیں۔ قادیان اور ربوہ میں مختلف عہدوں پر فائز رہے۔ مرزا محمود کے داماد عبدالرحیم احمد کے پرسنل سیکریٹری رہے۔ اس کا حلفیہ بیان ہے، میں پیدائشی احمدی ہوں اور 1957 تک میں مرزا محمود احمد کی خلافت سے وابستہ رہا۔ خلیفہ صاحب نے مجھے ایک خود ساختہ فتنہ کے سلسلہ میں جماعت ربوہ سے خارج کر دیا۔ ربوہ کے ماحول سے باہر آ کر خلیفہ صاحب کے کردار کے متعلق بہت ہی گھناؤنے حالات سننے میں آئے۔ اس پر میں نے خلیفہ صاحب کی صاحبزادی امت الرشید بیگم میاں عبدالرحیم احمد سے ملاقات کی۔ ان سے خلیفہ صاحب کے بدچلن ہونے، بدکماش اور بدکار ہونے کی تصدیق کی۔ باتیں تو بہت ہوئیں، لیکن خاص بات قابل ذکر یہ تھی کہ جب میں نے امت الرشید بیگم سے کہا، آپ کے خامد کو ان حالات کا علم ہے، تو انہوں نے کہا، صالح نور صاحب، آپ کو کیا بتلاؤں کہ ہمارا باپ ہمارے ساتھ کیا کچھ کرتا رہا۔ اگر وہ تمام واقعات میں اپنے خامد کو بتلا دوں تو مجھے 1 منٹ کے لیے بھی اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہ ہوگا، تو پھر میں کہاں جاؤں گی۔ اس پر امت الرشید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور یہ لرزہ خیز بات سن کر میں بھی ضبط نہ کر سکا اور وہاں سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ اس وقت میں ان واقعات کی بنا پر جو میں ڈاکٹر نذیر احمد ریاض، محمد یوسف ناز اور راجہ بشیر احمد رازی سے سن چکا ہوں، حق الیقین کی بنا پر خلیفہ صاحب کو ایک بدکار اور بدچلن انسان سمجھتا ہوں، اور اسی بنا پر وہ آج خدا کے عذاب میں گرفتار ہے۔ اس عذاب کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہوں تو مشہود احمد شودی سے ایبٹ آباد میں ملیں اور کہیں کہ وہ کھل کر اس منظر کے بارے میں بتائے جو اس نے مرزا محمود کی وفات سے پہلے کا اس کی حالت کے بارے میں دیکھا۔ اس نے اس کے متعلق کہیں ذرا دب کر تھوڑا سا اشارہ کیا ہے۔ اب اسے خود اپنے ڈیمن سے بھی مقابلہ ہے۔ مرزا محمود کے خاندان کے بیڈ رومز میں سبھی ننگے ہیں اور اس کو مسلم عود اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ مان کر اس پر پیسے نچھاور کرنے والے سمجھ بوجھ میں ابھی کنڈر گارٹن سے پہلے ڈے کیئر سے آگے نہیں بڑھ پائے۔ باقی آئندہ، خدا حافظ۔